अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं हुमास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अक़लियतों को 100% सब्सिडी कर्ज सिर्फ 27,000 अफराद को ही मिलेगा। 270 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। 2 लाख से ज़ायद दरख्वास्त गुजार। पीर को रियासती काबीना का अहम इजलास, 40 ता 50 मसाइल पर बहस। इंतखाबात के पेश नज़र अहम ऐलानात मुतवक्को। रियासती हुकूमत आफात समावी के लिए 900 करोड़ रुपए के फंड्स का इस्तेमाल करे। मुतासरा इलाकों का पीर को मरकजी टीम दौरा करेगी। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और डांट डपट से दिल बर्दाश्ता बेटी ने बाप का गला काट दिया। अंबरपेट में एक अफसोसनाक वाकया। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। पसमानदा तबकात के तर्ज पर 100% सब्सिडी के साथ अक़लियतों को भी 1 लाख रुपए का ऐलान तो किया गया है। कर्ज के हसूल के लिए 2,17,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 270 करोड़ रुपए जारी करने वाली है। इससे यह अंदाज़ा हो गया है कि सिर्फ 27,000 अफराद को कर्ज मिलेगा। किसी को मिलेगा, अवाम में तजस्सुस है। पेश है हमारे नुमाइंदा शमसुद्दीन फैरोज की रिपोर्ट। मुल्क हो या रियासत, अक़लियत तबका ख़ास तौर पर मुसलमान को दलित से ज़्यादा पसमानदा करार दिया जाता है और इस बात को वक्त के हुक्मरान भी कबूल करते हैं। लेकिन जब उनके साथ इंसाफ करने की बात आती है तो हुक्मरान सिर्फ वादे और उनके हक़ में संजीदगी से काम करने का एहसास दिलाते हैं। ऐसा ही कुछ BRS हुकूमत ने BC तबके के तर्ज पर अक़लियतों को 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। इस स्कीम के लिए 270 करोड़ रुपए जारी करने की तैयारी कर रखी है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ये खुशखबरी दी कि बैंक से मरबूत कर्ज के हुसूल के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे। इससे पहले हुकूमत ने फरवरी के महीने में बैंक से मरबूत 80% सब्सिडी के साथ कर्ज देने का ऐलान किया था, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। गुज़िश्ता मालियाती साल 31 मार्च से क़ब्ल कर्ज जारी करने का ऐलान भी किया गया था। हुकूमत अपने वादे पर पूरा उतर नहीं सकी। ये रकम फाइनेंस को वापस चली गई। जारिया मालियाती साल शुरू हो चुका है और 4 माह का अरसा भी गुजर चुका है, लेकिन कर्ज इजरा के बारे में कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। चूँकि इंतख़ाबात करीब हैं, हुकूमत को ये एहसास हुआ अक़लियत उनसे दूर हो रही है, इसलिए जंगी ख़ुतूत पर अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी के तौर पर सुबुकदोश
سید عمر جلیل کو دوبارہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری پر فائز کر دیا گیا۔ اسی دوران وزیر فائنانس ہریش راؤ نے 100% سبسڈی کے ساتھ 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فروری میں قرض فراہم کرنے کا اعلان درست تھا یا ہریش راؤ کا اعلان پر عمل آوری ہوگی۔ عوام اس تجسس میں مبتلا ہے کہ ان کو قرض ملے گا یا نہیں، یا صرف کانوں کو خوش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عہدیدار سے دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ حکومت نے 270 کروڑ روپے منظور کرنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ 270 کروڑ روپے کی من جملہ 30 کروڑ روپے کرسچن اقلیتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کرسچن اقلیت سے 1 لاکھ روپے قرض فراہم کرنے درخواست وصول کی جا رہی ہے۔ 14 اگست تک درخواست وصول کی جائے گی۔ اس کے بعد جانچ ہوگی، اس کے بعد قرض جاری کیے جائیں گے۔ جہاں تک مسلمانوں کے قرض کی اجرائی کا سوال ہے، اس کے لیے کوئی درخواست وصول نہیں کی جائے گی۔ فروری میں سبسڈی والے قرض کے لیے جو درخواست داخل کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر قرض جاری ہوگا۔ فروری میں داخل کیے گئے درخواست کی جانچ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جن درخواست گزار نے بینک کی سبسڈی کی رقم بھی جمع کر دی ہے، ان کے قرض کے چیکس کی ادائیگی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہریش راؤ کے بیان سے قبل درخواستوں کی جانچ کے بعد صرف 3,500 درخواست گزاروں کو قرض کے لیے مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ان کو قرض جاری کیا جا رہا ہے، جن میں 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کے قرض شامل ہیں۔ اب کتنے افراد کو یہ قرض ملے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 1 لاکھ روپے قرض کے لیے محکمہ بہبود کے 270 کروڑ روپے من جملہ مسلمانوں کے لیے صرف 220 کروڑ روپے ہیں۔ اس کے مطابق 25,000 افراد کو ہی 1 لاکھ روپے کا قرض دیا جائے گا۔ باقی قریب 2 لاکھ افراد کو ان درخواستوں کی جانچ کے بعد مرحلہ واری طور پر قرض کی رقم فراہم کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت اس عمل کو تیزی سے روبہ عمل لا کر مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ قرض کے حصول کے لیے 2,17,000 درخواست داخل کی گئی ہیں۔ جب بھی اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں، می سیوا اور حکومت کی چاندی ہو جاتی ہے۔ بیورو رپورٹ، 4TV نیوز۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس پیر کے دن دوپہر 2 بجے سیکریٹریٹ میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں 40 تا 50 مسائل پر بحث ہوگی۔ خاص طور پر حال میں ہوئی شدید بارش اور سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غیر موسمی بارش سے زرعی شعبے میں پیدا ہونے والی مشکلات سے کسانوں کے تحفظ کے متبادل زرعی پالیسیوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ انتخابات کو نظر میں رکھتے ہوئے اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ اعلانات کے مطابق میٹرو ریل کو 5 کوریڈور میں توسیع دینے پر سرکاری بلز کو منظوری دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی نئی PRC کا اعلان، ٹیٹ امتحان سے متعلق فیصلہ۔ اس کے علاوہ توقع ہے کہ سرکاری معاملات کے علاوہ سیاسی طور پر بھی یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ KCR نے جو سروے کروایا اس کا بھی خلاصہ وزراء کریں گے۔ آئندہ 3 ماہ میں انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 3 اگست سے شروع ہونے والے اسمبلی اجلاس میں مفت برقی اور دھرانی پورٹل پر کس طرح گھیرا جائے، اس کی بھی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ 1 اگست کو مہاراشٹر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران سانگلی ضلع میں مختلف پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ ہفتے کی رات مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے قائدین BRS پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ سنگرام سنگھ نے اپنے حامیوں کے ساتھ پرگتی بھون پہنچ کر پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ BRS پارٹی کے صدر KCR نے ان کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مہاراشٹر ایونٹ کے انچارج ومشیدھر راؤ کے علاوہ دیگر اہم قائدین بھی موجود تھے۔
مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے صدر کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت آفات سماوی فنڈ سے 900 کروڑ روپے استعمال کر کے متاثرین کو فوراً راحت پہنچائے۔ متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیر کے دن مرکزی ٹیم بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی اور حکومت کی جانب سے دی جانے والی رپورٹ حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت متاثرین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے شاہراہوں اور بریجز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت مل کر متاثرین کی فوری امداد کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس آفات سماوی کے 900 کروڑ روپے کے فنڈز موجود ہیں، اس کو فوراً استعمال کریں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ فوت ہونے والے افراد کے خاندان کو 4 لاکھ روپے ایکس گریشا دیا جائے گا۔ 3 لاکھ روپے مرکزی حکومت اور 1 لاکھ روپے ریاستی حکومت ادا کرے گی۔ نرسز کے تقررات کے لیے میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے 2 اگست کو امتحانات منعقد ہوں گے۔ بورڈ کی جانب سے امیدواروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ 1 منٹ کی تاخیر پر امتحانی مرکز میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ امتحان 3 سیشن پر مشتمل ہوگا۔ صبح 9 بجے، 12:30 بجے اور شام 4 بجے۔ اس کے لیے رپورٹنگ ٹائم و گیٹ کلوز ٹائم بھی دے دیا گیا ہے۔ امیدواروں کو اپنا ہال ٹکٹ بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں۔ بارش کی وجہ سے کھمم کے 3 امتحانی مراکز کو بدل کر نئے مراکز الاٹ کیے گئے ہیں۔ بورڈ کی ویب سائٹ پر امیدواروں کے لیے رہنمایاں خطوط دے دیے گئے ہیں۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا کہ پولیس عہدیدار BRS کارکنوں کی طرح کام کرنا بند کر دیں۔ محبوب نگر اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے BRS قائدین نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان 9 سالوں میں KCR نے محبوب نگر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ وزیر سرینیواس گوڑ نے صرف اراضیات پر قبضے کیے ہیں۔ تلنگانہ تشکیل کے بعد KCR کو 1000 ایکڑ کا فارم ہاؤس، KTR کو 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اراضی، ریتی اور معدنیات اور شراب کے کاروبار میں BRS قائدین شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس قائدین اور کارکنوں کے خلاف پولیس غیر قانونی کارروائیاں کرے گی تو اس کو سود کے ساتھ واپس کرا جائے گا۔ کانگریس اقتدار میں آتے ہی پالمور سنگا ریڈی لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ کو مکمل کرے گی۔ محبوب نگر ضلع کی 14 نشستوں پر کانگریسی کامیاب ہوگی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت ریتو بیمہ کی طرح مزدوروں کو بھی بیمہ دیا جائے گا۔ سدی پیٹ میں مزدور بھون کے لیے 1 ایکڑ اراضی مختص کرنے کے اعلان کے بعد منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزدور کارڈ پر نظر ثانی کرنے پر توسیع کرتے ہوئے اسے 10 سال کر دیا گیا ہے۔ بیمہ کی رقم کو 3 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل کارڈ کی تیاری کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ڈیجیٹل کارڈ کی تیاری کا خرچ بھی حکومت ہی برداشت کرے گی۔ مزدور کارڈ ہونے پر ہی حکومت کے مراعات سے استفادہ کر سکیں گے۔ 5 لاکھ روپے تک مفت آروگیہ شری کے طبی خدمات کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کارپوریشن کے کانگریس پارٹی فلور لیڈر ڈی راج شیکھر ریڈی نے کہا کہ سچ بولنے کے لیے اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے BRS پارٹی کے سٹی انچارج ڈی شرون کی جانب سے ریونت ریڈی کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں صرف 6% بارش ہوئی ہے۔ شہر کے مسائل پر ریونت ریڈی نے سوال اٹھائے اور عوام کے تحفظ کے بارے میں بات کرنے پر BRS قائدین بغلیں بجا رہے ہیں۔ دیگر اضلاع میں جو بارش ہوئی ہے اگر وہ حیدرآباد میں ہوتی تو حیدرآباد سمندر میں تبدیل ہو جاتا۔ انہوں نے حیدرآباد میں بارش سے جو حال ہوا ہے اس پر کھلے مباحث کا چیلنج کیا ہے۔ BRS پارٹی کے کارکنوں اور قائدین کی جانب سے صدر PCC ریونت ریڈی کا ارتھی جلوس نکالا گیا اور ان کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ ہفتے کے دن ریونت ریڈی نے اپل اسمبلی حلقے کا دورہ کرتے ہوئے KCR
اور کے ٹی آر کے خلاف نازیبا ریمارکس کیے تھے، جس کے خلاف بی آر ایس پارٹی اپل یونٹ نے ریونت ریڈی کی ارتھی نکالی اور ان کا علامتی پتلا نظرآتش کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ کارکن اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے جس پر ریونت ریڈی جیسا لیڈر نہیں چاہیے جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب ساحلی ریاستیں تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اڈیشہ، مغربی بنگال کے علاوہ تلنگانہ اور ملک کے دیگر علاقوں میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ تلنگانہ میں جہاں گزشتہ 8 دنوں سے مسلسل بارش کے بعد گزشتہ 2 دنوں سے حالات معمول کے مطابق ہیں، 1 اگست سے دوبارہ کہیں شدید اور کہیں ہلکی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ آنے والے 3 دنوں میں تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے علاوہ شمالی کرناٹک، مراٹھواڑہ اور چھتیس گڑھ کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات بتائے گئے ہیں۔ حکومت نے ضلع انتظامیہ کو بدستور چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حالیہ بارش میں متاثرہ بھوپالا پلی، ملگو، ہنمکنڈا، ورنگل میں راحت کاری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملگو سے مزید 3 افراد جو 2 دن پہلے بہہ گئے تھے کی لاشیں نکالنے کا کام غیر مکمل رہا۔ گوداوری طاس کے پانی کے بہاؤ تیز ہونے سے اس کے معاون ندیاں اور ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں۔ حالیہ شدید بارش کے باوجود دریائے کرشنا کے 2 بڑے ڈیم سری سیلم اور ناگرجنا ساگر کی سطح آب ہنوز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تلنگانہ کے چند اضلاع میں ریڈ الرٹ برقرار رہے گا۔ سٹی پولیس نظم و نسق میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کمشنر سٹی پولیس سی وی آنند کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق 163 انسپکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ کئی انسپکٹرز کو نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ انسپکٹرز عابد بی پرساد راؤ کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی خدمات انسپکٹر جنرل پولیس کے تفویض کی گئی ہیں۔ ٹی نرسمہا راؤ جو انسپکٹر بنجارہ ہلز کو انسپکٹر عابدز پولیس اسٹیشن مقرر کیا گیا ہے۔ اے ہری جنہیں پوسٹنگ کا انتظار تھا انہیں بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اے روی کمار جو ایس بی سٹی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے کو انسپکٹر منگل ہاٹ مقرر کر دیا گیا۔ محمد شاکر علی ڈی آئی بنڈلا گوڑا کو انسپکٹر بنڈلا گوڑا پولیس اسٹیشن مقرر کیا گیا۔ انسپکٹر کاماٹی پورا یدندر چرلا کا تبادلہ کر کے انہیں ایس بی سٹی میں ٹرانسفر کیا گیا۔ ڈی آئی چار مینار ای شیکھر کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں انسپکٹر ترمرگری مقرر کیا گیا۔ ڈی آئی ہمایوں نگر کوٹیشور راؤ کو انسپکٹر ماساپ ٹینک مقرر کیا گیا۔ انسپکٹر حبیب نگر ایس بابو کی خدمات ٹاسک فورس کے حوالے کی گئی۔ ڈی آئی میر چوک رام بابو کو انسپکٹر حبیب نگر مقرر کیا گیا۔ انسپکٹر ہمایوں نگر نارائن ریڈی کو سیکریٹریٹ سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی۔ شیخ قادر حسین جو ویٹنگ میں تھے کو انسپکٹر ٹریفک چار مینار مقرر کیا گیا۔ ڈی آئی چھتری ناکا شیکر ریڈی کنچن باغ کے انسپکٹر ہوں گے۔ انسپکٹر مغل پورہ شیو کمار کی خدمات آئی جی پی کے حوالے کی گئی ہیں۔ انسپکٹر بھوانی نگر محمد امجد علی کی خدمات ایس پی کے حوالے کی گئی ہیں۔ ان کی جگہ ایم روندر کو جو پوسٹنگ کی ویٹنگ میں تھے بھوانی نگر کا انسپکٹر بنایا گیا۔ انسپکٹر ٹریفک لنگر ہاؤس شیخ مجیب الرحمان کو انسپکٹر گڈی ملکا پور کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ محمد نعیم الدین جو ویٹنگ میں تھے کو انسپکٹر ٹریفک میر چوک مقرر کیا گیا۔ شیخ جہانگیر حسین جو ویٹنگ میں تھے ڈی آئی بنجارہ ہلز مقرر کیا گیا۔ اس طرح 163 پولیس عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے اور ان کو نئی ذمہ داریاں دی گئیں۔ بہادرپورہ پولیس کو کشن باغ کے علاقے سے متصل گزرنے والی موسیٰ ندی سے ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے اس کی اطلاع بہادرپورہ پولیس کو دی، جس پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا۔ لاش کے سر پر زخموں کے نشان ہیں۔
پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ عنبرپیٹ علاقے میں ایک انسانیت سوز قتل کا واقعہ پیش آیا۔ والد کی ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشتہ بیٹی نے اپنے والد کا ہی گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عنبرپیٹ علاقے تلسی رام نگر کے رہنے والے جگدیشور اپنی بیٹی کو ہر روز گھر تاخیر سے پہنچنے پر ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ ہفتے کی رات کو بھی بیٹی نکیتا کے تاخیر سے پہنچنے پر جگدیشور نے برہمی کا اظہار کیا تو نکیتا نے تیز دھار والے ہتھیار سے اپنے والد جگدیشور کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ جگدیشور شدید زخمی ہو گیا جس کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وہ اتوار کے دن جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے لڑکی کو حراست میں لے کر ایک کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک ہی کوہنور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرآباد۔ اقلیتوں کو 100% سبسڈی قرض صرف 27,000 افراد کو ہی ملے گا۔ 270 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ 2 لاکھ سے زائد درخواست گزار۔ پیر کو ریاستی کابینہ کا اہم اجلاس، 40 تا 50 مسائل پر بحث۔ انتخابات کے پیش نظر اہم اعلانات متوقع۔ ریاستی حکومت آفات سماوی کے لیے 900 کروڑ روپے کے فنڈز کا استعمال کرے۔ متاثرہ علاقوں کا پیر کو مرکزی ٹیم دورہ کرے گی۔ کشن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ اور ڈانٹ ڈپٹ سے دل برداشتہ بیٹی نے باپ کا ہی گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ عنبرپیٹ میں ایک افسوسناک واقعہ۔ ناظرین، خبر نامہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان ماس فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔